आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जागते ज़मीर, सोते रवैये और सुल्तानी गवाही, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। देखकर परिंदों को बांधना निशानों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। शहर के ये बाशिंदे बो के बीच नफरत के इंतजार करते हैं फसल हो मोहब्बत की। छोड़कर हकीकत को ढूंढना सैराबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। हम जिस नगर में रहते हैं ना, इस नगर की रीत भी कुछ ऐसी ही है। इस नगर की तारीख यही बताती है कि सियासी जमातों को तोड़ना, जोड़ना, जोड़कर फिर तोड़ना, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, मकबूल को गैर मकबूल करना, गैर मकबूल को कबूल करना, अक़लियतों को अक्सरियत में बदलना, इत्तेहादी बनाना और इशारे से अलग करना रीत इस नगर की है और जाने कब से है। जो लीडर भी खुद को कुछ समझने का गुमान कर बैठे, अपने दायरे से बाहर निकलकर सोच ले, खुद को ही रेड लाइन मानना शुरू कर दे, उसको माइनस करना और इस माइनस प्लस के जहाद में सुल्तानी गवाह तलाश करना रीत इस नगर की है और जाने कब से है। जनाब मुशर्रफ आए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए इसहाक डार को सुल्तानी गवाह बना लिया गया और हुदैबिया पेपर मिल में मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ी बयान देने के बाद इसहाक डार को रिहाई मिल गई। जब वापसी हुई तो अदालत ने सुल्तानी गवाही के बावजूद हुदैबिया केस में सबको बरी कर दिया, क्योंकि ये रीत इस नगर की है और जाने कब से है। 2018 में नून लीग की हुकूमत जाने लगी तो उस वक्त के वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ज़ेर अताब आ गए। उन पर नैब का केस बना, वो गिरफ्तार हुए, जेल गए और जेल में ही अपनी नौकरी से रिटायर हो गए। फवाद हसन फवाद को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ये मुश्किल वक्त निकाल गए। और उसी दौर में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी ब्यूरोक्रेट अहद चीमा को भी गिरफ्तार किया गया। कई बार मीडिया को उनके शहबाज शरीफ के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने की खबरें फीड की गईं, लेकिन वो भी गवाही देने को तैयार ना हुए और जेल में ही रिटायर हो गए। और फिर एक दफ़ा वो शहबाज शरीफ के साथ है, क्योंकि यही रीत इस नगर की है और जाने कब से है। अब सुल्तानी गवाही की ताज़ा किस्त आज़म खान की तरफ से जारी की गई है। वो आज़म खान जो साइफर से खेलने की प्लानिंग में खुद मुलविस थे, वो आज़म खान जो अपनी ऑडियो में खुद कह रहे थे कि बस आप मीटिंग करें, आप जिस तरह चाहेंगे मैं मीटिंग के मिनट्स बना लूँगा। वो आज़म खान अपने ही साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, चूँकि यही रीत इस नगर की है और जाने कब से है। वैसे इस नगर की एक रीत ये भी है कि यहाँ हस्बे ज़रूरत ज़मीर जागते हैं, लेकिन उस वक्त जब इक़्तिदार छिन जाता है, जब इन ज़मीरों को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना होता है, और जनाब ये ज़मीर इतने सियाने होते हैं कि खुद से भी नहीं जागते, बल्कि इनको बाकायदा जगाया जाता है। इनके लिए कभी गुमशुदा होना पड़ता है, कभी अपनी मर्ज़ी से दोस्तों के घर में तवील क़याम करना पड़ता है। अच्छा, ये ज़मीर उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जागते जब ताकत पास होती है, जब इक़्तिदार के मज़े लूटे जाते हैं। उस वक्त तो ये ज़मीर हर सही और गलत पर ना सिर्फ लब्बैक कहता है, बल्कि गलत को सही बनाने के लिए अपनी खिदमात भी पेश करता है, चूँकि यही रीत इस नगर की है और जाने कब से है। तो क्या ये रीत बदल सकती है? क्या ये ज़मीर कभी वक्त पे जाग सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इस सब पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, साबिक वज़ीर दिफा और कुछ दिन पहले ही अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले परवेज़ खटक साहब। पहले लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ खटक साहब, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा परवेज़ खटक साहब, पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ के माहिर जो सियासतदान जिनके नाम टॉप पर हैं, सर उनमें से एक आपका नाम लिया जाता है। आप 40 साल से सियासत में हैं, तो ये 40 साल के बाद आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि एक नई पार्टी बनाई जाए? देखें, सबसे पहले आपने कहा कि जोड़ तोड़ का माहिर, ये इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ एतमाद की बात है। लोग मुझ पर एतमाद करते हैं, मैं सच्ची बात करता हूँ, झूठे वादे नहीं करता। तो जब किसी पर एतमाद हो तो वो फिर सब कुछ कर सकता है। अगर बेएतमादी हो, झूठ बोले और अपना काम निकाले और अपने दोस्तों का ख्याल ना करें तो फिर ये जोड़ तोड़ नहीं हो सकती। जब पार्टी इसलिए बनाई कि मैं तकरीबन 41 साल हो गए सियासत में जी। मैंने सबको देखा है, सब आते हैं, मंशूर देते हैं, बड़े बड़े नारे कर देते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने ख़ुद 5 साल हुकूमत की, जो वादे किए वो पूरे किए,
اور ہر قدم پہ ریفارمز کیے، ایجوکیشن، ہیلتھ، مطلب پولیس، جہاں پر بھی لوگوں کا آسانی ہو میں نے کیا. تو میں نے سوچا کہ اتنے سال میں ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں اور ان کے لیے محنت کرتا ہوں، پھر ہم وعدے نہیں پورے کر سکتے. تو پھر ہم نے سوچا، میں نے چند دوستوں سے جو الیکٹیبلز ہیں، الیکٹڈ ہیں، ان سے صلاح مشورہ کی کہ کیوں نہ ہم اپنا راستہ لیں، خود عوام کی خدمت کریں اور کسی کا ہمارے اوپر ڈنڈا نہ ہو، اور انشاءاللہ وقت بتائے گا. کیا کوئی دباؤ تھا یا کوئی ایشورنس یا کوئی یقین دہانی تھی پارٹی بنانے کے حوالے سے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں پرویز خٹک صاحب کیونکہ 1 جون کو سر جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ چھوڑا تھا تو اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ آپ ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ آپ کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا اور آپ نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سر آپ کے خیال میں کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کسی نے غلط انفارمیشن دی تھی؟ دیکھیں میرے پر کوئی دباؤ نہیں تھا، میری یہ سوچ کئی سالوں سے چل رہی تھی. میں اپنے دوستوں کو کہتا اگر میں 50 سال کا ہوتا میں کب کا پارٹی بنا چکا ہوتا، لیکن پھر حالات ایسے بن گئے کیونکہ پارٹی نے افراتفری کر دی، ملک میں انتشار پھیل گیا اور ہمارے جتنے سینئر لوگ ہیں ہمیں بے خبر رکھا گیا کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے. بتاتے اور تھے، کرتے اور تھے. جو کچھ ہوا ہم اس کے خلاف ہیں کہ ہم نہ اپنے اداروں سے لڑ سکتے ہیں، نہ لڑنا چاہتے ہیں. ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں تو ڈیفنس منسٹر رہا ہوں، میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو جب یہ حالات ہوئے تو میں جب 20 دن غائب تھا میں نے دن رات سوچا کہ یار یہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا کچھ اور، ہوا کچھ اور. تو یہ ہمارا کسی کا ارادہ نہیں تھا اور مجھے بڑا دکھ بھی ہوا کیونکہ اگر عمران خان 4 موقع ضائع نہ کرتے آج الیکشن ہو چکا ہوتا. میرے ہاتھ پر سب کچھ ہوا ہے، میرے سامنے ہوا، میں سب کو ڈیل کرتا تھا. وہ الیکشن نہیں چاہتا تھا. میں خود سوچ رہا تھا کہ یار 4 موقع آئے، یہ کیوں نہیں الیکشن چاہ رہے. سر آپ نے کہا 9 مئی کو پتہ چلا. جی آپ نے یہ کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو 4 مواقع ملے لیکن انہوں نے وہ ضائع کر دیے، انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، وہ نہیں چاہتے تھے. تو سر آپ کے خیال میں وہ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ چونکہ وہ تو یہی بتاتے تھے کہ ان کی جو ساری اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے، وہ الیکشن کے لیے ہی ہے. تو جب مواقع آئے تو وہ قبول کیوں نہیں کیے انہوں نے، اور یہ مواقع کس کی طرف سے ان کو دیے گئے تھے؟ یہ پلیز یہ سوال ذرا خان صاحب سے پوچھیں کہ موقع کیوں ضائع کیے. ابھی الیکشن ہو چکا ہوتا، وزیر اعظم بن چکا ہوتا، 9 جولائی نہ آتا، ورکرز کو تکلیف نہ ہوتی، ورکرز کی بےزتی نہ ہوتی. کیونکہ اگر آپ ان اداروں پہ اٹیک کریں گے اس کا مطلب ہے پاکستان کی فوج پہ اٹیک کرنا تو بہت مشکل کام ہے. GHQ جانا سوچ سے باہر ہے. تو یہ سب چیزیں ہم نے سوچی کہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم خدمت کے لیے آتے ہیں، ہم لوگوں کے کام کرنے آتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں ہیں. ہم الیکشنز کے لیے آئے ہیں. الیکشن یہ نہیں مان رہا تھا تو وہی رزلٹ نکلا جو آپ کے سامنے. سر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے نہیں مان رہے تھے، لیکن پرویز خٹک صاحب دیکھیں نا اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی تھی. تو سر اس سے تو یہی لگتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشنز ہونے چاہیے نا، ورنہ آپ بتائیے کہ کون اپنی طاقتور ترین جو حکومتیں ہیں اس کو چھوڑنا چاہے گا یا چھوڑ دے گا؟ سر دیکھیں یہ کویسچن میں نے اپنے قوم پہ چھوڑا کہ اگر اسمبلیاں توڑی تو الیکٹڈ اسمبلی کو توڑتا ہے. ہماری اکثریت تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. الیکشن تو ہمیں فیڈرل میں چاہیے تھا. جب فیڈرل میں نہ ہو تو صوبے کا الیکشن توڑ کے کیا ایک اسمبلی توڑ دی اور کل کہیں گے ہم دوبارہ آ رہے ہیں. تو یہ کون سی تک ہے؟ یہ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسمبلی کیوں توڑی جا رہی. الیکشن کا ڈیمانڈ تو قومی کا تھا کہ ملک میں الیکشن ہوگا تو سب کا ہوگا. تو وہ کدھر گیا وہ صوبائی الیکشن؟ ٹھیک. تو مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے، مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ KPK کی اسمبلی جو ہے وہ توڑی جائے. ایسے ہی ہے سر؟ آپ بھی اس کے خلاف تھے؟ بالکل کوئی بھی نہیں چاہتا تھا. کوئی MPA نہ پنجاب کا نہ KP کا چاہتا تھا کہ اسمبلی توڑے. اپنی حکومت بھی کو توڑتا ہے کہ اختیار بھی دے دو، ڈنڈے بھی دے دو، رسی میں اپنے گلے میں ڈال دو. تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا رزلٹ ہے. سر تو عدم اعتماد کے بعد نہ توڑیں. عدم اعتماد کے بعد جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اسمبلی سے باہر نکلے اور انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا، پرویز خٹک صاحب اس وقت آپ استعفے دینے کے حق میں تھے یا اس کی بھی آپ نے مخالفت کی؟ سر آپ نے انہیں سمجھایا نہیں کہ بھائی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ فیصلے سیاسی خودکشی ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، ہماری پارٹی کے لیے؟ دیکھیں اس وقت جب وفاقی حکومت میں اسمبلی سے ہم نکلے ہماری سب کی یہ سوچ تھی کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ایک لیڈر فیصلہ کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس نے ہمارے صلاح کے بغیر کر دینا ہے، وہ تو اپنے فیصلے خود کرتا ہے. وہ تو صلاح مشورہ نہیں لیتا تھا، صلاح سنتا تھا، بات سنتا تھا، لیکن اگلے دن دیکھتے تھے کچھ اور فیصلہ کر رہے.
تو ہمیں پتہ چل گیا تھا اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس لیے سارے خاموش رہ گئے. ادروائز کوئی بھی نہیں چاہتا یار الیکشن کو آسان گپ شپ تو نہیں ہے. بالکل الیکشن لڑنا کو گپ تو نہیں ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ قومی اسمبلی سے نکلے، صوبے سے نکلے. وہ بڑا عجیب سا فیصلہ تھا، آج تک سمجھ نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے ملک میں انتشار پھیل جاتا، ٹھیک یہ ہو سکتا ہے. میں نے ایک کوشچن عوام پہ چھوڑا کہ آپ سوچیں اسمبلیاں کیوں توڑی، الیکشن کیوں نہیں کرائے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا. ابھی بھی اس جولائی میں الیکشن ہو چکا ہوتا. ٹھیک فیصلہ اس میں کورٹس بھی انوالو تھے، سب کچھ فیصلہ ہوا، میں اس سب میں انوالو تھا، لیکن وہ کہتا نہیں اپریل میں کرا. پی ٹی آئی کے چند رہنما تھے جن کو چیئرمین پی ٹی آئی کے متبادل کے طور پہ بھی ہم سنتے تھے کہ دیکھا جاتا رہا ہے، اور ان میں شاہ محمود قریشی اور آپ کا نام لیا جاتا تھا. پرویز خٹک صاحب، کیا آپ کو یہ احساس ہوا، یا سر آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ آپ خود کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا متبادل سمجھتے ہوں، یا پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہوں یا کر سکتے ہوں، یا پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہوں؟ کبھی سوچا آپ نے، ایسے کوئی خیال آیا سر آپ کو؟ یہ جو شوشہ ہے نا، یہ ادھر ہی آپ کی میڈیا کی طرف سے نکلا. کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم عمران خان کی پارٹی کو قبضہ کر لیں. اس کی اپنی پارٹی ہے، اس کو کون قبضہ کر سکتا ہے؟ انہیں پارٹی بنائی ہے، وہی لیڈ کرے گا، اس کو کوئی قبضہ کر ہی نہیں سکتا تھا. کسی کو غلط فہمی ہے اگر کوئی یہ سوچتا. اچھا، آپ نے کہا پارٹی بنانے کی بات کی، تو اب نئی پارٹی تو آپ نے بھی بنائی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. تو سر اس کا نام آپ نے یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز رکھا ہے. پرویز خٹک صاحب، کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ تھا وہ درست تھا، لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور اب آپ اصل میں جو پی ٹی آئی کا نظریہ تھا اس کو آگے لے کر چلیں گے؟ مجھے ذرا ایک کویشچن ہے آپ پاکستانیوں سے، میں بھی پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھیں کہ کیا نظریہ تھا؟ مجھے نظریہ تو سمجھا دے. نظریہ تھا کیا؟ نظریہ تھا ہی نہیں، صرف کہانیاں تھی جو ہم سنتے رہے. سر آپ نظریے کے بغیر پارٹی کے اندر تھے، عمل کرتے. آپ کو اتنے عرصے میں اپنی پارٹی کے نظریے کا ہی نہیں پتا چلا؟ دیکھیں، نظریہ وہ ہوتا ہے جو منشور ہوتا ہے، پھر اس منشور پہ عمل ہوتا ہے، اس کو نظریہ کہتے ہیں. منشور پہ عمل ہی نہیں ہوا تو نظریہ کدھر گیا؟ نظریہ تو اگر ہوتا تو آج ہم ادھر ہوتے. ہم کے پی میں وزیر اعلیٰ تھا، جو منشور تھا، میں نے پولیس ریفارم کیے، میں نے ایجوکیشن، ہیلتھ، ریونیو، بلین سونامی، جو بھی تھا ہم نے ہر محکمے کو ریفارم کیا. تو اس کو پنجاب میں کیوں نہیں ہوا؟ پنجاب میں پولیس کیوں ریفارم نہیں ہوئی؟ پنجاب میں کیوں ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوئی؟ ہیلتھ کیوں نہیں ٹھیک ہوئی؟ رشوت کیوں ختم نہیں ہوئی؟ مطلب ہے کہ جو ہم نے کیا، میں تو کہتا رہا کہ یار 5 سال ہم نے محنت کی. جلسوں میں آپ کے پی کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے کے پی میں یہ کیا، کے پی میں یہ کیا، تو اس پہ عمل درآمد تو کریں. یہ جو ہم نے پارٹی بنائی، میٹنگ کی، آپ نے کہا کہ پارلیمنٹیرین نام کیونکہ میرے پاس پارلیمنٹیرینز ہیں. اچھا، میرے پاس ابھی 40-45 پارلیمنٹیرینز ہیں، اور بھی آ رہے ہیں میرے سے رابطے میں ہیں. تو میں نے اس لیے پارلیمنٹیرین نام رکھا کہ میرے ساتھ پارلیمنٹیرینز اکٹھے ہوئے ہیں، ہم پارلیمنٹ جانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے نام رکھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو الیکشن چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. تو مجھے ایک اور بڑا افسوس ہوا کہ میڈیا نے بغیر سوچے سب نے نام دینے شروع کر دی کہ فلانا ہے فلانا ہے، اور اگلے دن لوگوں نے تردید ہوئی اس میں صرف ایک آدمی ہے جس نے ہمارے ساتھ واپس گیا ہمارے سے، باقی ہمارے پاس تھے ہی نہیں. اور میرے خلاف پروپیگنڈا ہو گیا کہ آتے ساتھ پارٹی مسئلہ ایک اور ہے. سر محمود خان کے علاوہ بتائیے کون سا بڑا لیڈر اس وقت آپ کے ساتھ ہے؟ چونکہ آپ نے لسٹ تو لمبی بتائی ہے سر، اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، دیکھیں اسد کیسر، عاطف خان، شاہ فرمان، شوکت یوسف زئی، شہرام ترا، یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا فیس تھے، یہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے سر؟ میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کو میں لانا نہیں چاہتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گروپنگ کرتے اور نیت خراب ہے، وہ آئے بھی تو میں ساتھ نہیں رکھا جو آپ نے نام لیے. اس میں جو باقی 1-2 ہیں آپ کو نظر آ جائے گا، خود ہی آ جائیں گے. لیکن سر یہ شوکت یوسف زئی نے تو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا انہیں باقاعدہ ہراساں کیا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو جوائن کیا جائے. یہ ٹویٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں جو مرضی ٹویٹ کرے. شوکت یوسف زئی شانگلہ میں الیکشن میرے بغیر لڑ ہی نہیں سکتا. وہ جو وہاں باقی گروپ ہے وہ سارے میرے ساتھ اٹیچ ہیں. اس نے جب میدان دیکھے گا تو میدان اس کے لیے خالی ہوگا. مجھے ہر ضلع کا پتہ ہے کہ کون سے گروپ ہے، کون سے لوگ ہیں. تو شوکت پھر لڑ کے دکھائے الیکشن. میں آپ کو ثابت کروں گا کہ شوکت میرے ساتھ نہیں آئے گا، یہ شانگلہ سے الیکشن نہیں جی سکتا. ٹھیک، آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو میں نہیں لینا چاہتا، لیکن سر کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آپ کو صاف انکار کر دیا ہے کہ آپ کی پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے، اور کچھ نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیا جائے. ایسے ہی ہے، چونکہ سر سابق وزیر ہشام انعام اللہ بھی شامل نہیں ہوئے، ان کو تو آپ ہی پی ٹی آئی میں لے کر آئے تھے. دیکھو احتشام وہ جو ہے وہ لکی کا ہے، سیف اللہ
سے میری بات چیت چل رہی ہے. ان کا ہیڈ انور سیف اللہ سلیم سیف اللہ ہے, میری میٹنگ ہو چکی ہے. یہ آئیں گے, لیکن میں کوئی جلدی نہیں کر رہا. میں ابھی نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے, ہم نے پارٹی کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے, وہ مسئلہ نہیں. میں نے جلسے شروع کرنے. میں جہانگیر ترین کے میں نے ان کو یہ بولا کہ میدان میں جاؤ. میں جس دن فیلڈ میں جاؤں گا اگست میں, آپ کو دکھاؤں گا کہ پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں. یہ صرف پارلیمنٹریز نہیں ہے, سارے صوبے میں انشاءاللہ تعالی اس پارٹی کو اٹھاؤں گا. اور جب یہ پارٹی اٹھے گی تو آپ خود بخود چینج دیکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی بات کی تو وہ تو کہا جاتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی تو اس وقت کارکنوں کا انتظار کر رہی ہے, تو اس کے بعد پھر وہ آگے اپنا لاہ عمل بھی دیں گے. صرف 9 مئی کے واقعات کو 2.25 مہینے ہو چکے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. پرویز خٹک صاحب, آپ نے 9 مئی کے واقعات کی جو مذمت کی وہ 22 دن کے بعد کی, اس کے بعد پی ٹی آئی کے عہدے سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی نئی پارٹی بنا لی. تو سر یہ 22 دن آپ کو کیوں لگے مذمت کرنے میں پرویز خٹک صاحب؟ کیا اس دوران آپ بھی کچھ کنفیوز تھے, کنفیوژن کا شکار تھے, کشمکش کا شکار تھے سر؟ دیکھیں, یہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں. جو میرا فیصلہ تھا, جو میری سوچ تھی, اسی مطابق کروں گا, پھر بھی کروں گا. کوئی میرے دماغ میں, میرے منہ پہ تو کوئی بات ہے آپ نہیں ڈال سکتے. یہ میرے فیصلے ہیں. کوئی مہینے بات کروں, 1 دن بات کروں, گھنٹے میں کروں, یہ ہم نے مل کر فیصلے کرنے. ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں سیاست کو کہ کون سا قدم کون سے کب اٹھانا ہے اور کہاں کیا کرنا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جو کہ سانحہ کی شکل اختیار کر جائے تو پھر تو انتظار نہیں کرنا چاہیے اس کی مذمت کرنے کے لیے, لیکن آپ نے کیا 22 دن. دیکھیں, جب میں مرضی کروں یا میری اپنی سوچ ہے, میں موقع کو دیکھ کر کروں گا. ہر چیز اپنی مرضی سے, اور اپنی پارٹی کے جو میرے ٹیم ہے ان سے میں مشورے سے کرتا ہوں. میں کوئی کام بغیر مشوروں نہیں. جب میں نے اپنے لوگوں سے رابطہ کیا, ان کو اعتماد میں لیا کہ یہ کرنے جا رہا ہوں, تب جا کر کام بھی کرنا پڑتا ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ گھر بیٹھے میں اعلان کر دوں اور عوام کو چھوڑ دوں. میں نے اپنے عوام کو, اپنے الیکٹیبل سے, اپنے ضلع کے جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر بات کی ہے. ٹھیک, میں کوئی وہ تو نہیں ہوں کہ میں اکیلا بندہ تو نہیں ہوں کہ میں جو مرضی کر لوں. میرے ساتھ بہت ٹیم ہے صوبے میں. چلیں ٹھیک سر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہی اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں, چونکہ پرویز خٹک صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے خلاف بہت بڑی سازش ہو گئی ہے. دیکھیں, وہ جو مرضی کرے, اب ہم ان سے الگ ہیں. وہ اپنے فیصلے کریں گے. میں عمران خان کا احترام کرتا ہوں, لیکن وہ اپنے کام کو, اپنی پارٹی ہے, ہماری اپنی پارٹی ہے. میں کمپیریزن کروں گا ان کے ڈیولپمنٹ کا, ان کے منشور کا, ان کی سوچ کا. وہ میں پولیٹیکل بات ضرور کروں گا. لیکن دیکھیں, اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف میں تھے پرویز خٹک صاحب. میں اس وقت کی بات آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان واقعات کے ماسٹر مائنڈ تھے یا نہیں تھے, اور آپ کو ان واقعات کا علم تھا سر؟ مجھے کوئی نہیں پتا کون ماسٹر مائنڈ ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جتنے سینئر لوگ ہیں, چاہے شاہ محمود ہے, چاہے اسد عمر ہے, جتنے بھی تھے 8-10 ہم جو بہت سینئر تھے, ہمیں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. دکھ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ الگ ایک ٹیم تھی جو یہ کام کر رہی تھی. ہمیں تو اندھیرے میں رکھا گیا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہم نے آگے یہ کرنا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا, میں آگے ایک قدم اٹھاتا. میں تو سمجھاتا رہا ان کو کہ یہ لڑائی ہم نے نہیں کرنی, ہم الیکشن تک جانا چاہتے ہیں. میں نے 100 دفعہ کہا ہے کہ جی پلیز آپ الیکشن کا راستہ لیں, کہ ہم الیکشن پہ پہنچے, اس کے بعد حکومت آئے گی, آپ فیصلے کریں. لیکن ڈائریکٹ کانفلکٹ لینا میرے خیال میں سر, آپ سمجھاتے تھے تو رد عمل کیا ہوتا تھا ان باتوں پہ خاص طور پہ؟ ہاں, ہمیں تو ہاں میں جواب مل جاتا ہے, ٹھیک کہتے ہو, بیغام ہو جاؤ. ہم گھر جاتے تھے, صبح بیان کچھ اور آ جاتا تھا. ٹھیک. اچھا سر, ابھی آپ نے کہا کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اس نہج تک معاملات پہنچ جائیں گے, تو یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں سر اس حد تک آگے کیوں چلے گئے کہ بعد جانور میر صادق اور میر جعفر سے شروع ہوئی اور پھر فوجی املاک پر حملوں تک پہنچ گئی؟ کیسے؟ یہ کویشچن ان سے کریں. میری تو اپنی نئی پارٹی ہے, میں اس کے ساتھ اللہ تعلق ہو گیا ہوں. میرے سے اپنے مستقبل کی بات کریں, ہم نے کیا کرنا ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے, اللہ جانے, عوام جانے. لیکن دیکھیں, آپ اس وقت موجود ہیں, آپ سے بہتر ہمیں پرویز خٹک صاحب کون بتا سکتا ہے سر؟ میں اس سیکشن سے نکل گیا ہوں. ہاں, اچھا, یہ بھی نہ پوچھوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جناب باجوہ پہ الزامات لگاتے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست الزامات تھے یا غلط تھے؟ مجھے نہیں پتا, ان کو پتا ہوگا. دیکھیں, ان چیزوں پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میری اب نئی پارٹی ہے, آپ میرے سے منشور کی بات کریں, آپ اس ملک کی ترقی کی بات کریں, اکانومی کیسی ٹھیک کرنی ہے, بہت ساری. ملک کس چیز میں پھنسا ہوا ہے اور ابھی ہم ادھر ہی لٹکے ہوئے ہیں. اس کنواں کو جو مرضی کو اسے ہم نکل آئے.
اب ہم نے اپنا راستہ لینا ہے. ہاں سر، لیکن جو ہو گیا وہ جانے، اس کا سر جواب لیکن جو جانے. لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں پرویز خٹک صاحب، آپ سے بہتر ان کے کوئی جواب نہیں دے سکتا. اس کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی تو ہونا چاہیے نا. دیکھیے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھائی شفاف انکوائری ہونا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ جو یہ دیکھے کہ جب عوام ہجوم ان مقامات پہ جا رہا تھا تو ان کو روکا کیوں نہیں. دوسری طرف فوج اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس بڑے پختہ ثبوت موجود ہیں، یہ ریاست کے خلاف سازش تھی. آپ کے خیال میں دونوں میں سے کس کا موقف درست ہے؟ چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جی اگر اس دن یہ عوام فوج کے تنصیبات پہ حملے کرے تو اگر وہ نہ روکتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قتل عام ہو جاتا؟ لوگ گولیاں فوج چلاتے. جس دن گولیاں چلتی تو قتل عام ہو جاتا، انتشار ہو جاتا، ملک تباہ ہو جاتا. تو کئی لوگ یہ چاہتے تھے جو ہم نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے اس لیے نہیں روکا ہے کہ کسی کو مارے نہیں، وہ عوام پر فائر نہیں کرنا چاہتا فوج. اگر فوج عوام پہ گولیاں چلاتے تو یہی تو لوگ چاہتے تھے جس میں ہم شامل نہیں تھے. تو اگر وہی اسی لیے یہ ساری گیم ہوئی ہے. یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، جو بڑی چیزیں ان کو سمجھ آ جائے گی یہ توبہ کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا. شکر الحمدللہ کہ ہماری فوج کو سمجھ آئی، انہوں نے گولی نہیں چلائی، لوگ نہیں مرے اور یہ ملک بچ گیا. یہ تو بہت بڑا انتشار ہوتا. اب آپ ایک پارٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں سر، آپ نے اپنی نئی پارٹی بھی بنائی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جن واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے جو تمام ملزمان ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہونا چاہیے اور وہیں سے صرف انصاف مل سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جو بھی قانون ہے اس کے مطابق ہر ایک کے خلاف فیصلے ہونے چاہیے. جو ہمارے ملک کا قانون ہے وہ فیصلہ ہوگا. عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. آپ جو ملٹری کورٹ کی بات کریں وہ کیس عدالت میں چل رہا ہے. وہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے نہیں چل. میں کون ہوں کہ میں کہوں یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں انصاف ہونا چاہیے. ایک شخصیت ہیں جو کہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہیں اور وہ اعظم خان ہیں. آپ نے ان کا 161 اور 164 کا بیان پڑھا ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سب انہوں نے کہا ہوگا؟ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ جی جب تک میں خود نہیں سنوں گا تسلیم نہیں کروں گا کہ یہ سب اعظم خان نے کہا ہے. میں نے خود اس کا پکچر میڈیا پہ دیکھی ہے، نیب آفس سے نکلتے ہوئے آپ لوگوں نے ٹی وی پہ چلایا، تو یقیناً اس نے کہا ہوگا اور اس نے سب کچھ دیکھا ہے. اس سے کوئی چیز تو چھپی نہیں تھی. مطلب یہ خط ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح کوئی خط ہے. ایک دفعہ ایک میٹنگ میں بتایا گیا تو ہمیں حقیقت پتہ نہیں کہ کیا نہیں، ہمیں کوئی دکھایا ہی نہیں گیا. جب دکھایا نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا تھا اور کیا ہوا اور کیوں ہوا. سر اس پہ آتے ہیں، لیکن آپ سینئر سیاستدان ہیں تو آپ کے خیال میں اتنا لمبا عرصہ لاپتہ کوئی کیوں ہوتا ہے اور پھر اچانک سے ایک بیان سامنے آ جاتا ہے؟ آج اعظم خان نیب راولپنڈی میں بھی پیش ہو گئے. تو سوال میرا یہ پرویز خٹک صاحب کہ ہمارے یہاں ضمیر جو ہیں یہ لاپتہ اور گمشدہ ہونے کے بعد ہی کیوں جاگتا ہے؟ پہلے کیوں نہیں جاگتا؟ یہ آپ ایسے کریں نا، مجھے اب کیا پتا اس کے دماغ، ہو سکتا ہے وہ لاپتہ نہ ہو سکتا وہ غائب ہو. اچھا عقل مند آدمی ہے اور اس نے اگر فیصلہ کیا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، کیونکہ سب سے کلوزسٹ، سب سے نزدیک، سب سے با اعتماد اعظم خان تھا. حکومت وہ چلا رہا تھا، باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں. خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. ساری حکومت وہ چلا رہا تھا، بیوروکریسی وہ چلا رہا تھا، فیصلے وہ کر رہا تھا. ہم لوگوں کو سائڈ لائن پہ کیا ہوا تھا. سر لیکن عموماً اس طرح کے بیان کہا جاتا ہے نا کہ دباؤ میں دیے جاتے ہیں. وہ دیکھیں نا، وہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی تو حدیبیہ پیپر مل میں دیا تھا، اس کے بعد وہ منحرف ہو گئے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں جو کہا ہے ٹھیک کہا ہوگا. آپ کو لگتا ہے اگر یہ کہا بھی ہے تو کیا اس پہ قائم رہ سکیں گے آگے اعظم خان جتنا آپ جانتے ہیں ان کو؟ دیکھیں اعظم خان نے کہہ دیا منحرف ہوتا ہے تو اس کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں. فیصلے اس کے اپنے. ہر انسان اپنا فیصلہ خود کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے. آگے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو اس کے اپنے فیصلے ہیں. اچھا سر، اعظم خان کے بیان کے نکات پہ اگر میں بات کروں اور آپ اس میں اگر ہمیں کچھ بتا سکیں. انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور عوام کی توجہ عدم اعتماد سے ہٹا کر عالمی سازش پر لگائی جا سکتی ہے. سر کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ دیکھیں مجھے تو نہیں بتاؤ، ہم نے تو جلسے میں دیکھا، سائفر کا سنا، پھر میٹنگ میں سنا. اب عوام کا کیا رد عمل تھا یہ اللہ جانے. لیکن وہ جو دیکھیں خان صاحب کی اپنی سوچ ہے. میں آپ سب کو بتا دوں کہ کوئی خان صاحب پہ حاوی نہیں تھا. وہ سب سوچ اپنا تھا، فیصلے خود کرتا تھا، اعتماد میں بہت کم لیا جاتا تھا اور جب وہ فیصلہ کر چکا ہوتا تھا فائنل خود ہی آ کے بتاتا تھا. کیونکہ اس میں کسی کا کوئی فالٹ نہیں ہے، کسی نے کوئی اس میں ڈیسیجن نہیں دیے. ریکمنڈیشن دی سب نے، کئی چیزوں کو لوگوں نے اپوز کیا
لیکن وہ جو چاہتا تھا بادشاہ جو مرضی کرے اس نے اپنی مرضی چلائی جو آج سب پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑ رہا ہے. رائٹ سر، میں اس لیے آپ سے سوال کیا کیونکہ 30 مارچ 2022 کو کابینہ کی میٹنگ میں آپ موجود تھے اور اس سائفر کو اس میں دکھایا گیا تھا اور اس کے منٹس بھی اس کو رکھا گیا سامنے اور منٹس بھی دکھائے گئے تھے. تو ظاہر ہے آپ کابینہ کا حصہ تھے تو یہی ساری باتیں ہوئی ہوں گی نا اس میں جو اس وقت اعظم خان کر رہے ہیں، تو کچھ یاد تو ہوگا آپ کو؟ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں اکثر کابینہ بہت کبھی کبھی مس بھی کر جاتا تھا. یہ میں نے مس کیا تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کیا ہوا. جی اچھا سر، آپ کیا دکھایا کہ مجھے تو بعد میں جی سینئر سیاستدان ہونے کے طور پہ آپ کی ذاتی رائے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کیا تاثر لیا سر اس حوالے سے کہ جب یہ سائفر کی بات ہوئی، کیا واقعی یہ عالمی سازش تھی یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سائفر کی جو تحریر ہے اس کو اپنی مرضی سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے؟ کافی بڑا معاملہ جو تھا. سائفر ہوتے ہیں یہ جو ہے ہمارے ملکوں میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو نہیں اوپن کیا جاتا. یہ اسٹیٹ سیکرٹس ہوتی ہے. میں چیف منسٹر رہا، میرے پاس 100 چیزیں ہیں. ہم نے وہاں اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ملک کے مفاد میں نہ ہو یا کسی اور ملک کے ساتھ مسئلہ بنتا ہو اس کو نہیں اوپن کیا جاتا. مجھے یہ اس کی اپنی سوچ ہے کیوں اوپن کیا، سیاست کے لیے کیا، ملک کے لیے کیا، یہ تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کس لیے کیا. اچھا میرا تو اپنا یہ ایمان ہے کہ ہمیں ساری دنیا سے اچھے تعلق رکھنے چاہیے. کیا ہم اتنے طاقتور تو ہے نہیں، ہم قرضوں پہ ملک چل رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت وہ دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. ہماری حیثیت زیرو ہے اس دنیا میں اس وقت. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 30 مارچ 2022 کی کابینہ میٹنگ میں آپ نے کہا کہ میں نہیں تھا، ہر میٹنگ میں نہیں جایا کرتا تھا، لیکن یہ 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کی میٹنگ کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ بھی موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اور پرویز خٹک صاحب آپ بھی موجود تھے. سر اس کے اعلامیے میں تو سائفر کی تحریر کو انڈورس کیا گیا تھا اور امریکہ کو ڈیمارش بھیجا گیا تھا، تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ امریکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھا؟ دیکھیں وہ چونکہ ایک ملکوں کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں. یہ بہت ہر مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہوگا. تو وہ ایک سسٹم چل رہا تھا، نارمل روٹین ہے. اور سائفر نارمل روٹین میں آتے رہتے ہیں، کبھی سخت آتے ہیں کبھی نرم آتے ہیں. لیکن یہ سازش اس ملک میں کرنا ایک آسان بات نہیں ہے. پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے کہ اور دنیا آ کے ہمارے خلاف سازش کرے. ہم اپنے خلاف خود سازش کرتے ہیں. جی جی میں نے کہا ہے کہ ہم اس لیے ڈوبے ہوئے کہ ہم نے اپنے خلاف سازش کی. کوئی اور ہمارے خلاف سازش، اس ملک میں سازشی اندر ہیں، وہ خود اس ملک کے خلاف سازش، باہر والا کوئی سازش نہیں کر سکتا. آپ پاکستان کی تاریخ لے لیں، ہمارے ملک کے اندر اپنے لوگوں نے سازش کی. لیکن اگر ایسا نہیں تھا پرویز خٹک صاحب، دیکھا کہ کوئی حکومت کسی نے توڑی. ٹھیک سر، اگر ایسا نہیں تھا، میں وہی پوچھ رہی ہوں نا کہ وہ جو میٹنگ تھی قومی سلامتی کمیٹی کی، اس کے اعلامیے میں تو سائفر کی تحریر کو انڈورس کیا گیا تھا. وہ امریکہ کو ہم نے ڈیمارش کیوں بھیجا تھا؟ اس سے یہ نہیں لگتا کہ امریکہ ناخوش تھا اس حکومت سے اس وقت کی، آپ کی حکومت سے اس وقت؟ مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھیں وہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ایک سازش تھی. کوئی ایسا فیصلہ مجھے تو یاد ہے، میرے پاس اس کے منٹس پڑے ہوئے ہیں. اس میں نے بھی باتیں کی ہے، میرے منٹس میں میرا بھی ذکر ہے. تو میرا مقصد ہے کہ میں نے یہ ذکر کہ ہمارے ملک میں کوئی مداخلت نہ کر سکتا ہے، نہ کرنے دیں گے، نہ ہوگا. پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، 75 سال ہو گئے. کون سے دنیا کے ملک، امریکہ یا یورپ نے سازش کی حکومت الٹی ہے؟ سازش تو ملک کے اندر ہوتی رہی ہے، باہر کون کر سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں لوگ اپنے سازش نہ کرے، باہر نہیں کر سکتے. سر اپنے ہی مہرے بنتے ہیں نا، جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ اندر کمزور لوگ ہیں تو ظاہر ہے باہر والے تو پھر اپنی پوری طاقت کو آزماتے ہی ہیں. پرویز خٹک صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ایسی وعدہ معاف گواہیاں کچھ اور دنوں میں سامنے آ سکتی ہیں؟ سر آپ کو کوئی اندازہ یا کوئی خبر، کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ نہ مجھے تو ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں اب ٹوٹلی میری سوچ اپنی پارٹی کی ترقی کے لیے اس کو آگے لے جانے کی. پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی تھی، لوگ آتے ہیں، تو میں نے کہا پوچھ لوں کوئی 2-4 نام ذہن میں آپ کے جو آگے آپ سمجھتے ہیں چل کے کوئی اور بڑے بڑے انکشافات کرنے والے ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، یا ان کے گھر سے کوئی گواہی آ سکتی ہے؟ سر اگر وہ کوئی ہوگا تو نظر آ جائے گا. میں ریئلی آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سوچ میں اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. یہ خود ہی لوگ فیصلہ کریں گے. ٹھیک. اچھا سر، میں ایک بریک لوں، بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا پرویز خٹک صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے واقعات، ارکاد ٹرسٹ اور توشہ خانہ اتنے مضبوط مقدمات ہیں کہ الیکشن سے پہلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نااہل ہو سکتے ہیں یا جیل جا سکتے ہیں؟ سر اس مقدمے تو بہت سیریس ہیں، 2-3 جو میں پرسنلی اس کو دیکھ رہا ہوں. لیکن سب سے سیریس مقدمہ وہ ہے جو
190 ملین ڈالرز اٹھا کے کسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. کوئی جواز نہیں بنتا, کیونکہ میں بھی نیب میں پیش ہوا ہوں, میں نے سارا وہاں ڈیٹیل دیکھا ہے. یہ اتنا ظلم ہے کہ پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ بینک کے بجائے وہ کسی کے اکاؤنٹ میں چلے جائے. اس سے بڑا میرے خیال میں نہیں کچھ ہو سکتا. اور یہ معاہدہ بھی کابینہ کو نہیں دکھایا گیا تھا سر, اس کو بھی کنٹروورشل رکھا گیا تھا, کانفیڈینشیل رکھا گیا تھا. ہمیں تو بند لفافہ دکھایا گیا کہ یہ لانڈرنگ منی ہے اور اس کے خاوند اور اس کی بیوی کے ہیں, اور یہ پکڑے گئے. اور معاہدہ پاکستان اور برٹن کا یہ ہے کہ یہ پیسے جو لانڈرنگ پیسے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس آئیں گے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ پیسے مل گئے, گورنمنٹ کو پاکستان کو پیسے مل رہے ہیں. ہمیں کہا ٹھیک ہے, ہمیں کیا اعتراض ہے کہ چوری کا پیسہ اگر گورنمنٹ کے پاس آتا ہے. ہم نے خوشی خوشی قبول کیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ڈرامہ کچھ اور ہوا ہے. ٹھیک, تو سر اس میں کیا ان کی اہلیہ بھی ملوث تھیں اس کیس کے اندر, چونکہ روحانی یونیورسٹی کا آئیڈیا تو کہا جاتا ہے انہی کا تھا. دیکھیے یونیورسٹی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جی, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لینڈ اس نے ڈونیٹ کر دی, ڈونیشن پہ یونیورسٹی بن گئی. اگر اس میں پیسوں کا گھپلا ہوگا الگ بات ہے. یونیورسٹی از ناٹ دا پرابلم. دا پرابلم از کہ 190 کا 160 ملین یہ پیسے کدھر گئے, یہ غلط کیوں گئے. وہ تو ایسے ہی پتہ نہیں, آپ لوگ بات کچھ اور ہے, آپ اٹھاتے کچھ اور ہے, حقیقت کچھ اور ہے. یونیورسٹی بنانا کوئی ڈونیٹ کرتا ہے, یہ کوئی ایشو نہیں. ٹھیک. اچھا سر, تو یہ ان کی چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کے اوپر یہ جو ملک ریاض سے انگوٹھی لینے اور یہ القادر ٹرسٹ کیس, توشہ خانہ کے جو تحائف اور دیگر جو کرپشن کے الزامات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہیں؟ یہ ملک ریاض زندہ ہے, پلیز آپ اس سے پوچھ لیں فون کر کے کہ یہ درست ہے کہ نہیں. اس کو آ کے بولنا چاہیے. تو وہ ان کے حوالے سے خبریں, وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, میں تو سب میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح ہوا. میرے ذات کا میں نے تو مسز عمران خان کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں. صرف جب شروع میں شادی ہوئے 5 منٹ کے لیے انہوں نے کھانا کیا تھا, 5 منٹ ملاقات ہوئی, اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو سر یہ چیزیں دیکھیں, لیکن آپ لوگ کابینہ کا حصہ تھے, اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے, ہمیں آپ ہی بتا سکتے ہیں کچھ چیزیں, ہر چیز ضروری نہیں ہے رجسٹرڈ ہو یا ڈاکیومنٹڈ ہو سر, کہ ہر چیز کا کوئی ثبوت ہو. کچھ وربلی باتیں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو کہا جاتا ہے وہ سیاسی فیصلوں میں, اہم تعیناتیوں میں ان کا کافی رول تھا. اور یہ تو کافی ہلکے بات کرتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کے کافی زیر اثر تھے, وہ ان کو ہیں, بلکہ وہ ان کو مرشد کہتے ہیں. تو کیا ان کا واقعی رول تھا سیاسی معاملات میں بھی؟ دیکھیں یہ باتیں میں بھی سنتا رہا ہوں, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی ہمارے فیڈرل میں کسی کو کال کی ہو کہ میرا یہ کام ہے. یا تو یہ زیادہ لوگ پنجاب کی بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ آج تک انہوں نے کبھی نہیں کال کی, کبھی ایسے بات نہیں کی. تو مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی مجھے کوئی کام کا بولا ہے, تو میں کیسے کسی کا نام لیتا ہوں. وہ ایک عورت ہے اور کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کروں گا. سر یہ علیم خان اور چیئرمین اور جو استحکام پارٹی میں کئی لوگ جو شامل ہوئے ہیں نا, میں نے اس لیے سوال کیا, وہ تو اب ان کی اہلیہ کے حوالے سے بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کہا اچھی بات ہے, آپ نے کہا کہ میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیے, دیکھیں ہماری طرف یہ رواج نہیں ہے, ہم مقابلہ مردوں سے کرتے ہیں, ہم عورتوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے, نہ عورتوں کا نام لے سکتے ہیں. ہم وہ باعزت معاشرے کا حصہ ہے, کبھی بھی عورتوں پر حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, عورتوں پہ کرپشن کے الزامات ہو تو بھی ان کے مردوں سے ہی مقابلہ کرتے ہیں. تو کرپشن ہوگا تو وہ عدالت موجود ہے, حکومت موجود ہے, وہ فیصلہ کرے گا. میں کون ہوں کہ میں اس پہ الزام, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا تو میں جھوٹ بولوں؟ میرے تو جھوٹ بولنے کا عادت ہی نہیں ہے. کہ سامنے چیز ہو پھر میں بتاؤں گا, کہ اس کی بےزتی نہیں کروں گا, لیکن حقیقت بتاؤں گا. تو آپ سچ سچ بتائیے کہ آپ اس حق میں ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے میدان سے پہلے ہی آؤٹ ہونا چاہیے, یا لگتا ہے کر دیا جائے گا؟ نہیں, میرا کام نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جو بھی میدان میں ہو الیکشن میں ہونا چاہیے. جو سیاسی لوگ ہیں جو سیاست کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو تو 4 موقع مل گئے تھے, آج وہ وزیر اعظم بن گیا ہوتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, ملک میں چل رہا ہوتا, 9 میں آتا ہی نہ. لیکن ایک بندہ جو الیکشن چاہتا ہی نہیں, تو ہم کیا کریں؟ 4 دفعہ میرے سامنے فیصلے ہوئے ہیں, دستخط شدہ کہ ہم ڈیزالو کرتے ہیں, لیکن نہیں ہوا. تو اس کا مطلب وہ الیکشن نہیں چاہتا تھا, جمہوریت نہیں چاہتا تھا, ملک میں انتشار لانے چاہتے تھے. سمپل سی بات ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کے حق میں ہیں, چونکہ اس حوالے سے بھی کافی بات ہو بھی چکی ہے اور ہو رہی ہے. نہیں, مجھے میں دیکھیں, میں اب سیاسی آدمی ہوں, میں بالکل ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بین ہو. لیکن اگر اس پر ایسا کوئی قانون لگتا ہے جس نے ملک کے خلاف یا کوئی ایسی چیز کی ہو,
تو وہ فیصلہ عدالت کرے گی, اور بین کرنا تو سپریم کورٹ کرے گا, ٹھیک سر, نہ حکومت کر سکتی ہے, فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گا, تو کون ہو سکتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے. سر آخری سوال, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو آپ کی جماعت ہے وہ خیبر پختونخوا میں اگلی حکومت بنا لے گی سر؟ دیکھیں اب یہ بات ہے, ابھی ہم نے سٹارٹ لی ہے, جی, ہم اپنی محنت کریں گے. اب اس کے بعد میں عوام میں جا رہا ہوں, اگست میں جلسے کریں گے, عوام کو دکھائیں گے کہ ہم خالی اکیلے نہیں ہیں, ہمارے پاس لوگ بھی موجود ہیں. اور مہینے بعد جب ہمارے جلسے سمجھیں کہ اگست سپٹمبر تک ہم اپنا کام پورا کر چکے ہوں گے, پھر میں جواب دوں گا کہ ہم خالی میدان میں نہیں نکلے, ہمارے ساتھ پبلک ہے, اور میں سارے صوبے میں میرے ساتھ لوگ موجود ہیں. تو آپ نے کہا میں محنت کروں گا پھر جواب دوں گا, باہر نکلوں گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے وہ آپ کو مل سکے گا؟ چونکہ وہ تو یہی دعویٰ کرتے ہیں اور سرویز بھی یہی بتا رہے ہیں, اور جو خاموش ووٹر ہے سر وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہی ہیں. دیکھیں یہ جو سرویز ہے نا, یہ بہت بڑی گپ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, سوشل میڈیا پہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, چند لڑکے جو یہ سارا دن گالی گلوچ دیتے ہیں. ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے, کشمیر میں بائی الیکشن تھا, میں اس گروپس میں تھا, وہاں پر میں بھی سمجھا کہ ہم جیت رہے ہیں, امریکہ سے آ رہا ہے, لنڈن سے آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. رزلٹ کیا نکلا؟ پیپلز پارٹی 25,000, نون 20,000, پی ٹی آئی 5,000 جیتی ہوئی سیٹ تھی. یہ جو آپ کے سرویز ہوتے ہیں جو آپ میڈیا خود کرتے ہیں دیٹس ڈفرینٹ. یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ چیٹنگ کرتے ہیں. کسی کے پاس جاتے ہیں, پی ٹی آئی کو ووٹ دو گے, کس کو دو گے, جو مخالف ہوتا ہے اس کا کاٹ دیتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 100 آدمی سے پوچھو, جو دل چاہے اس کو کاٹ دو, جس دل چاہے اس کو رکھ دو. یہ سارا فراڈ چل رہا ہے اس ملک میں. یہ شرمندہ تو خیر ہوتے نہیں ہیں. سرویز کی تو آپ نے بات کی, لیکن میں نے خاموش ووٹر کی بھی بات کی تھی, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ اپنا دعویٰ بھی ہے. لیکن سر اس الیکشن میں کہاں کون کون حکومت بنا سکتا ہے یہ تبھی ہوگا نا پرویز خٹک صاحب جب الیکشنز ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سال نومبر یا دسمبر میں الیکشنز ہو جائیں گے سر؟ میں تو چاہتا ہوں الیکشن ہو, اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ ابھی نہ ہو, کہ میری تو نئی پارٹی ہے, مجھے تو ٹائم ملنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں پتا قانون حالات مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, کیوں میں نئی کیمپین نہیں دیکھ رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پارٹی کیمپین کے لیے نہیں نکل رہی ہے. سب گھر بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ اور فیصلہ کیا. ابھی تو جلسے شروع ہونے چاہیے, کیمپین شروع ہونے چاہیے, سب گھر بیٹھے ہیں اپنے گپے مار رہے ہیں. میں تو مجھے اس لیے شک ہو رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت نیوٹرل ہے, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اس وقت؟ نہیں, بالکل نیوٹرل نہیں ہے, اور ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو 8 کو فیڈرل گورنمنٹ ختم ہو تو اس کے ساتھ صوبائی حکومت, صوبائی کے ٹیکر کے منسٹرز ہیں ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ سارے پولیٹیکل ہیں, سارے سیاسی ہیں, مداخلت کرتے ہیں. اور یہ بھی شکر الحمدللہ کہ آگے یہ 6 مہینے جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کو اللہ نے موقع دیا تاکہ عوام ان کے چہرے پہچان سکے. وہ چہرے سامنے آ گئے, تو جس کا نام و نشان تھا وہ نام و نشان انشاءاللہ مٹ گیا ہے. انہوں نے اپنا نام و نشان خود ہی مٹایا ہے. بہت بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب, اور نئی پارٹی کے لیے آپ کو گڈ لک. ویسے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی آپ کو گڈ لک تو کہہ دیا ہے سر. خان صاحب نے گڈ لک کہہ دیا, آپ بھی گڈ لک کہہ دیں. تھینک یو. میں نے بھی کہہ دیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. مہربانی. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.